अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और जी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपसे संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, यानी कि छुट्टी का दिन और हम हाउसवाइफ्स का बहुत बिजी दिन होता है। अच्छा, ये 2 दिन ऐसे होते हैं कि यकीन करें सारा दिन काम ही नहीं ख़त्म होते। हफ्ते वाले दिन आप मशीन लगा लें, घर के दूसरे सफाई वगैरह कर लें, और दूसरी सारा दिन खाना पीना, बर्तन और जी घर समेटने में ही दिन गुजर जाता है। और संडे वाले दिन ये होता है कि फिर वो भी इसी तरह ही होता है। हालांकि कपड़े वगैरह तो वॉश नहीं करने होते, लेकिन कपड़े समेटना, प्रेस करना और इस तरह के सारा दिन ही काम ही नहीं ख़त्म होते। और फिर अगर एक्स्ट्रा खाने पीने की कोई चीज़ें आ जाएं तो फिर वो एक अलग ही इशू बन जाता है। खैर जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम अपना। ये काम तो होते ही रहेंगे। तो जी आज मैं बना रही थी थोड़ा सा स्पेशल हट के नाश्ता। आज मैं बना रही थी चिकन ग्रिल सैंडविच कह लें, क्लब सैंडविच कह लें, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। मतलब मैं कुछ ना कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ, नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। तो बस ये मैंने 2 बॉयल एग लिए थे और उसमें थोड़ा सा मैंने बटर डाला था, और उसमें मैंने डाला था साथ में थोड़ी सी बंद गोभी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, मायोनीज़ और नमक, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें डालकर तो चिकन भी डाला था। तो डालने के बाद इनको मैंने मिक्स करके और ब्रेड पे लगा के तो फिर मैंने इसको ग्रिल पैन जो होता है ना, आप नॉर्मली सैंडविच मेकर में भी इसको बना सकते हैं, उसमें उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और आप इसको तवे पे भी सेक के कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रिल पैन पे कर लेंगे तो फिर आप वो कहते हैं ग्रिल सैंडविच बन जाते हैं। बस जी, जो जिस चीज़ पे अगर तवे पे करेंगे तो तवा सैंडविच बन जाएंगे। नाम आप इसका कोई भी दे सकते हैं, बस आपके पास इंग्रेडिएंट्स हों चीज़ें डालने की, और बस जी आप कुछ भी इसमें डाल के तो कुछ भी बना सकते हैं। तो जी आप बताएं जी, आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताया करें। क्या चीज़ें आपको मेरी कोशिश होती है कि यार मैं फॉर्मल सा होके आपसे जो है ना वो बात करूं। यार ये मतलब फैमिली मेम्बर ही बन जाता है इंसान जब डेली आपके साथ कोई कनेक्ट हो ना, तो फिर आप थोड़ा सा उसके साथ फ्रीली बात करने की आपको आदत हो जाती है। हो सकता है कई लोग कहें कि यार ये क्या फ़िज़ूल बोलती रहती है आके यहाँ पे, लेकिन ये कि मैं ये कहती हूँ कि इंसान जैसा है ना वैसा ही उसको रिप्रेजेंट होना चाहिए। ये नहीं कि भई आप कुछ और, आप दूसरों को दिखाने के लिए कुछ और बन रहे हैं। मैं बाय नेचर ही ऐसी हूँ। कभी बहुत गुस्सा भी आता है, और कभी जो होता है वो बहुत अच्छा मूड भी होता है। अच्छा होने पे आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हूँ, और जब मेरा मूड ऑफ होना होता है तो ऐसी छोटी-सी बात पे मूड ऑफ हो जाता है। तो बाय नेचर जो है ना मैं ऐसी हूँ। और अगर कोई सामने बड़ा पहाड़ भी आ जाता है, मतलब काम करने से मैं जो है ना घबराती नहीं हूँ। काम जितना भी हो, जैसा भी हो मैं कर लेती हूँ। बेशक बाद में थक जाऊँ, बीमार हो जाऊँ, मतलब किसी-किसी दिन तो मैं आपको बताऊँ कि मैंने लास्ट अभी दावत व्लॉग बनाया था, तो उसमें ये था कि मैंने सुबह से मतलब उस दिन मैंने कपड़े वगैरह भी वॉश किए थे, और साथ में फिर दूसरे घर के काम भी थे, वो भी किए। और दावत में भी मैंने 5 चीज़ें बनाई थी, मतलब 5 डिशेस बनाई थी मैंने। केक था, पिज़्ज़ा था, और मैंने बनाए थे क्या बनाया था, मतंजन बनाया था, और मैंने चांपें बनाई थी, और मैंने कोरमा पकाया था। तो मतलब कहने की बात ये है कि कभी उस दिन तो ना यकीन करें शाम को इतनी मेरी टांगों में, पाँव में दर्द स्टार्ट हो गई थी कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। लेकिन मैं कभी भी अपने फेस से किसी को ये फ़ील नहीं होने देती कि भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, एग्ज़ॉस्ट हो गई हूँ। हाँ, अगर मैंने गुस्सा निकालना होता है तो गुस्सा मैं सिर्फ़ 2 लोगों पे निकालती हूँ, एक हस्बैंड पे या दूसरा बेटे पे। तो देखें लाइफ ऐसे ही गुजरनी चाहिए। कभी हमें अपने पार्टनर का मतलब कभी उनके मूड कैसा होता है, कैसा नहीं होता, कभी-कभी हम उनको देख के हमें अपना आप को थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए, और कभी वो हमें बर्दाश्त कर लेते हैं। तो लाइफ ऐसी ही मेरे ख़्याल से होनी चाहिए। आप एक-दूसरे को बर्दाश्त करें, एक-दूसरे को मतलब आपके अंदर इतना स्टैमिना हो कि अगर एक बंदे का मूड ख़राब है या एक बंदे को गुस्सा आ रहा है, तो दूसरा बंदा जो है वो थोड़ा-सा ख़ामोश हो जाए, सुन ले ना। सुनने में क्या हर्ज है? ज़ाहिर-सी बात है जब आपका कोई कसूर भी ना हो और फिर भी आप किसी दूसरे को बोल रहे हो ना, तो थोड़ा-सा बुरा लगता है, यार मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है। तो
بس یہ کہ کبھی کبھی پھر دل کرتا ہے کسی پہ غصہ نکالنے کا. اب تو کوشش کرتی ہوں کہ میں کم ہی غصہ کروں، لیکن آج کل پھر شاید جب میرے نا سر میں درد نہیں جاتی ہے نا تب مطلب، حالانکہ میرا بی پی کا بھی ایشو نہیں ہے، بی پی بھی میرا لو رہتا ہے، ہائی نہیں ہوتا، لیکن پتہ نہیں کیوں سر کی درد جا ہی نہیں رہی ہے. میں کافی عرصے سے اس کا ٹریٹمنٹ بھی کر رہی ہوں، میڈیسن بھی کھا رہی ہوں، لیکن جو ہے نا کوئی خاص جو ہے نا فرق نہیں پڑتا. تو جب مجھے زیادہ میرے سر میں درد ہوتا ہے نا تو پھر مجھے کوئی چیز بھی اچھی، حالانکہ میں کام سب کر رہی ہوتی ہوں. تو یہی بات ہے، 2-3 دن ہو گئے ہیں پھر میرے دوبارہ سر میں درد ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں نئی نئی چیزیں بنانے سے اور نئی نئی ایکسپیریمنٹ کرنے سے باز نہیں آتی. مطلب کوکنگ جو ہے نا، مطلب مجھے جنون کی حد تک شوق ہے نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنے کا. میں نے بیسیکلی سوچا تھا کہ میرے پاس اتنا اسکل ہے تھا کہ میں صرف کوکنگ چینل ہی بناؤں گی. مجھے یہ جو ولاگنگ وغیرہ نا یہ اتنی زیادہ سمجھ میں نہیں آتی ہے اور بہت مشکل ہوتی ہے. کوکنگ یہ ہوتا ہے کہ بس آپ نے ایک جگہ پہ کیمرہ اپنا سیٹ کر لیا اور جی آپ نے اپنا جو ہے وہ اپنی جو اپنا اسکل ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے مطلب بنا کر لوگوں تک پہنچا دیا. لیکن وہ میرا کیونکہ اتنا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ وائرل ہو پا رہا تھا یوٹیوب پہ. مطلب اتنے زیادہ چینل ہیں نا آپ کے کوکنگ کے، تو لوگ شاید اتنا دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ملٹیپل چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ اچھا جی یہ ان کا گھر ہے، یہ کس طرح کام کرتی ہیں، چھوٹی بہت مطلب میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کر دیتی ہوں. ہاں یہ چیزیں نا میں بھی بہت شوق سے دیکھتی تھی. مطلب آج سے تقریباً مجھے ولاگنگ شلاگنگ کا کوئی پتہ آئیڈیا نہیں تھا. تقریباً 2 سے 3 سال پہلے کی بات ہے، رمضان تھا تو رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. تو میں نے ایک دن ایسے ہی نا اسکرول کر رہی تھی تو یوٹیوب پہ چیک کر رہی تھی کہ کیا کیا ہے. تو ایک نا مجھے ایک عورت تھی تو اس کا ولاگ سامنے آیا. تو وہ اب تو خیر وہ باہر چلی گئی ہیں، باہر ولاگ وغیرہ بناتی ہیں. تو فرسٹ ٹائم میں نے ان کا دیکھا تھا. تو وہ اپنے گھر کی جو نا روٹین بنا مطلب جیسے ایک اب عام سی بات ہو گئی ہے، اس ٹائم پہ وہ گھر کی اپنی روٹین بناتی تھی. وہ رمضان تھا کیونکہ، تو وہ پھر نا مجھے ایک دن میں نے دیکھا، مجھے اچھا لگا، اگلے دن پھر دیکھا، میں ڈیلی بیسس پہ اس کو دیکھنے لگ گئی. پھر اسی طرح اور سے اور جو ہیں وہ میں لوگوں کو جو ہے نا وہ دیکھنے لگ گئی. تو اس طرح مجھے آیا اچھا لوگ یہ کیا ہے، یہ تو کوئی کام نہیں ہے کہ بھائی ولاگ بنائیں گی، اپنی روٹین دکھائیں جی، برتن دھو رہے ہیں جی، صفائیاں کر رہے ہیں اور جی باہر گھومنے جا رہے ہیں، کھانا کھانے جا رہے ہیں، یا گھر میں کیا بنایا، یہ سب چیزیں. تو بس جی پھر میں نے سوچا لیکن یہ بہت مشکل کام ہے، ولاگنگ کرنا میرے لیے مشکل ہے، اگر میں کوکنگ کروں تو میرے لیے وہ مشکل نہیں ہے. خیر جی ناشتہ وغیرہ ہو چکا ہوا تھا، یہاں پہ میچ چل رہا تھا. آج کل میچ تھا پاکستان اور نیوزی لینڈ کا، جو کہ ہم لوگ ہار گئے ایز یوزول. بہت غصہ آیا مجھے دیکھ کے. تو جی باقی کام سے فری ہو گئی تھی، برتن وغیرہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. سارا دن یقین کریں اتنے برتن ہو جاتے ہیں نا، مطلب ادھر دھو کے فارغ ہو اور ادھر ایسے برکت، پتہ نہیں محلے والوں کے بھی برتن آ جاتے. خیر آج پھر دوبارہ جی کیونکہ ہسبینڈ گاجریں لے کر آئے تھے ویکینڈ پہ، تو پھر میں نے کہا چلیں یار اس کو بھی کام ختم کر لے، کیونکہ تھوڑا سا آپ کو ہیلپ ہو جاتی ہے. اگر گھر میں کوئی ہو، ہسبینڈ نے اور بیٹے نے گاجریں جو تھی وہ مجھے مطلب بنا دی تھی کہ چلیں آپ باقی کا کام کر لیں. تو یہاں پہ ساتھ ساتھ میں حلوہ بنا رہی تھی ساتھ ساتھ، کیونکہ اب فائنل ٹرم سٹارٹ ہیں تو بیٹے کو بھی پڑھا رہی تھی. تو یہاں پہ اس کے میتھ کے کوسچن کے کچھ ٹیسٹ لے رہی تھی، میں بار بار دیکھ رہی تھی کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو بس جی ساتھ ساتھ حلوہ بن رہا تھا اور ہسبینڈ ایز یوزول سامنے بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے تھے. ان کو سیاست کا بہت شوق ہے اور جی خیر جی یہ جس چیز کا شوق ہے انہیں کو سمجھ میں آتی ہے بات. تو میں آ گئی تھی دوبارہ پھر کچن میں، حلوہ وغیرہ بنا لیا، برتن وغیرہ دھو لیے، کچن لاسٹ کلین کر کے. تو پھر میں نے کہا چلیں اب جلدی سے جو ہے وہ رات کے لیے کھانا تیار کر لیتے ہیں. کھانے کے لیے یہ تھا کہ میں نے پہلے ہی ایک رات کالے چنے جو تھے وہ بھگوئے ہوئے تھے. تو پہلے میں نے سوچا تھا کچھ اور بنا لیتی ہوں، پھر میں نے کہا بنانے تو ہیں ہی، سالن بنائیں. پہلے میں نے سوچا کہ چاولوں میں کوئی ایسی مطلب گوشت ڈال لیتی ہوں یا پھر کوئی مٹر وغیرہ یا پھر ویجیٹیبل ڈال کے نا، تو چلو وہ بنا لیتی ہوں. تو میں نے کہا دیکھو محنت تو پھر اس پہ بھی کرنی ہے، ویجیٹیبل کاٹنی ہے اور یہ وہ سب کچھ. تو یہ آسان کام ہے، پریشر میں سارا کچھ ڈال دیتی ہوں میں، چنے وغیرہ، پیاز، ٹماٹر، دھنیا، سوری ہری مرچیں اور لہسن ادرک ڈال کے سارے جو سپائس ہوتے ہیں وہ ڈال کے تو اس کو بوائل ہونے کے لیے اوپر رکھ دیتی ہوں. یہ میرے لیے شاید آسان کام تھا
تو بس یہ سارا کچھ ڈال کے تو اس کو گلنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں. رات کے اگر بھیگے ہوئے ہوں نا، میں کوئی سوڈا وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالتی. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار وہ اس کی نا اسکن اوپر سے چنوں کی اگر وائٹ بھی ہوں تو اوپر سے اتر جاتی ہے. تو ایسے جب آپ رات کو آرام سے نیم گرم پانی میں بھگو دیں نا، تو ویسے ہی صبح تک جو وہ ہاف ڈن تو ویسے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو بس جی، یہ میرا بیٹا اس ٹائم فل مستیاں کر رہا تھا اپنے پاپا کے ساتھ. کبھی کھیل رہا تھا وہ. آج میں نے اس کو چھت پہ نہیں جانے دیا، تو یہ نیچے ہی جو ہے نا وہ بیٹ بال گھر کے اندر ہی کھیل رہا تھا. تو بس جی، میں پھر یہ کرتی ہوں جب یہ چنے اچھی طرح سے گل جاتے ہیں نا، تو یہی جو پانی بچ جاتا ہے تو ان کو میں نکال لیتی ہوں، اور یہی پانی میں بعد میں جو ہے نا اس کے بیج ڈال دیتی ہوں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایکسٹرا پانی بھی نہیں ڈلتا. تو اور یہ ہے کہ یہاں پہ پھر میں اس کو چنوں کو اچھی طرح بھون لیتی ہوں، اور مطلب پانی مزید خشک کر کے جو ٹماٹر کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان کو الگ کر لیتی ہوں. اور جی اس کے بعد آئل وغیرہ ڈال کے تو اس کو اچھی سی اس کی بھنائی کر کے، تو وہ جو پانی میں نے نکالا ہوتا ہے کیونکہ اس میں سارے اسپائس ہوتے ہیں، ان کے ٹیسٹ آیا ہوا ہوتا ہے چنوں کا. تو یہ جھٹ پٹ جو ہے نا وہ چنے بن گئے تھے. پھر ساتھ میں نے چائے بھی رکھ دی تھی کیونکہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا، تو ہسبینڈ کہہ رہے تھے چائے بنا لیں. تو میں نے کہا اچھا جی چائے بھی بنا لیتے ہیں، کچھ اور حکم. حالانکہ تھوڑی دیر ہی پہلے جو ہے نا مطلب قہوہ وغیرہ پی کے یہ لوگ فارغ ہوئے. مطلب ہم عورتوں کا نا تو چھٹی کا دن ہوتا ہی نہیں ہے. تو میں پھر کچن میں کھڑی تھی، تو میں نے کہا چلیں ایسا کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارے کام میں ختم کر لوں، تاکہ میں ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ کچن سے فری ہو کے جاؤں. آج بھی میں مطلب بہت زیادہ تھک گئی تھی صبح سے. مطلب گاجر کے حلوے نے تو مطلب بہت محنت والا کام ہے گاجر کا حلوہ بنانا. ایسی بات نہیں ہے کہ جھٹ پٹ بن جاتا ہے. اور آج مجھ سے نا ایک تھوڑی سی غلطی ہوگی. میں نے کہا چلیں یار جلدی کام ختم ہو جائے گا، تو میں ایسا کرتی ہوں پریشر میں ساری گاجریں وغیرہ ڈال کے، اور جو دودھ تھا وہ میں نے ڈال کے، تو میں نے کہا جلدی جلدی یہ گل جائیں گی گاجریں، مجھے زیادہ دیر کھڑے ہو کے محنت نہیں کرنی پڑے گی. تو وہ پھر کیا ہوا، آج پھر میں نے دیکھے پٹی باندھی ہوئی ہے کیونکہ گاجروں پہ حلوہ بنا رہی تھی نا، تو بہت زیادہ دوبارہ درد. تو بھی میں نے جو ہے نا وہ تھوڑی سی بام وغیرہ لگا کے تو دوبارہ میں نے پٹی وہ کر لی ہے. تو بس پھر یہاں پہ چائے بن رہی تھی. اچھا، میں آپ کو گاجروں کی بتا رہی تھی، بات کہیں کی ہوتی ہے اور نکل کہیں جاتی ہے. تو بات یہ کر رہی تھی کہ وہ ان گاجروں نے دودھ وغیرہ نے اتنا پانی اندر بن گیا، اس کو ڈرائی کرتے کرتے کرتے، اور پھر آپ کو پتہ ہے حلوے کے سر پہ کھڑا ہو کے بنانا پڑتا ہے، ذرا سا نیچے لگ جائے تو ایک تو گاجروں کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے، اور پھر ٹیسٹ بھی وہ والا نہیں آتا. تو یہ کہ پھر سارا دن ہی مطلب میں کھڑے ہو کے، میں دیکھا ہوگا آپ کہ میں مہت کو پڑھا بھی رہی تھی، تو مطلب کھڑے ہو کے اس کے حلوے کے سر پہ کھڑی ہوئی تھی کہ کہیں یہ ہونا یا دیکھیں ان کی مستی چل رہی تھی. تو میں نے کہا میں چائے کسی کو نہیں بنا کر دے رہی. کہتا ہے مما میں آپ کے کیمرے پہ بال ماروں گا. تو میں نے کہا دیکھ لو، لوگوں کو پتہ چلے جی میرا بیٹا کتنا بدتمیز ہے. پھر کہتا ہے ماما پلیز یہ والا سین کٹ کر دینا. میں نے کہا نہیں، لوگوں کو پتہ چلے جی مہت کتنا اچھا بچہ ہے. کہتا ہے ماما ایسے تو نہیں کرتے نا، دیکھو کیا کہیں گے. اچھا، ان کو بچوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نا یہ پتہ نہیں کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تو جی یہاں پہ چنے بھون گئے تھے، تو میں نے کہا چلے تھوڑے سے نکال لیتے ہیں کیونکہ میرے ہسبینڈ بھی کھاتے ہیں شوق سے اور بیٹا بھی کھاتا ہے شوق سے. تو میں نے کہا چلیں یہ تھوڑے سے کھا لیں گے ایسے ہی چائے وغیرہ کے ساتھ. اور یہ کہ پھر یہ حالانکہ جب یہ سب کچھ کھا لیا نا، تو رات کو ان لوگوں نے پھر کھانا جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کھایا تھا. تو بس پھر میں نے کہا چلیں کوئی نہیں، میرا تو فرض پورا ہوا نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی انہوں نے بنایا ہی تھا تو ہم کہاں سے کھاتے. تو بس پھر تھوڑے تھوڑے رات کو چاول وغیرہ کھائے. پھر میں نے جی مزیدار سے اوپر چاٹ مسالہ ڈالا، اوپر نیمبو ڈالا، اور جی پھر ہم لوگوں نے چائے وغیرہ انجوائے کی. تو جی سردی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، خشک سردی پڑ رہی ہے ہر طرف. مطلب بارش نہیں ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ برے حالات ہیں. لاہور میں تو میں اگلے دن نیوز میں سن رہی تھی کہ بچے نمونیا سے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. تو چھوٹے بچوں کی پلیز کیئر کیجیے، ان کو مطلب کھلی ہوا وغیرہ میں مت اتنا نکالا کریں، ان کی پیکنگ وغیرہ اچھی سے رکھیں. مطلب خاص کر میرے خیال سے جو گود کے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو شاید اتنی زیادہ سردی نہیں لگتی ہوگی، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے ہر کوئی کمبل وغیرہ میں یا ان کا جو بستر وغیرہ ہوتا ہے اس میں وہ لپیٹ کے رکھتے ہیں. لیکن وہ جو بچے تھوڑا تھوڑا سٹارٹ کر دیتے ہیں نا چلنا یا کرالنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو پھر جب بچے کرالنگ کرتے ہیں یا چلنا نیا نیا سیکھتے ہیں نا، تو وہ پھر بچے وہ والے اس ایج میں بچے ٹک کے بیٹھتے ہی نہیں ہیں. تو ان بچوں کا خاص کر خیال رکھیں، ان کو اچھے سے پیک، ان کو گلوز وغیرہ پہنا کے
تو پھر جو ہے ان کو مطلب آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ تو ویسے ہی یقین کریں ٹک کر بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو بس جی اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور جی یہاں پہ لاسٹ میں میرا بس ہو گئی ہوئی تھی، اور بس میں نے پیاز کاٹنے کا کوئی تردد نہیں کیا کہ اچھا جی میں پیاز کاٹوں اور اب بیٹھ کے تڑکا لگاؤں۔ میں زیادہ تر یہی کرتی ہوں، نمک اور زیرہ ڈالتی ہوں آئل میں، اور اس کو تھوڑا سا وہ پکنا سٹارٹ ہوتا ہے، فرائی ہونا، تو ساتھ ہی میں چاول ڈال دیتی ہوں۔ میرے گھر میں نا وہ جو تڑکے والے چاول بنتے تو تڑکے والے ہی ہیں، لیکن جو کلر ہوتا ہے نا، کلر آ جاتا ہے ان کا، میں وہ نہیں بناتی ہوں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔